लिखा ना इमाम नसाई ने खसाइस अली इब्न अबी तालिब लिखी। क्या इमाम नसाई को अगर नहीं मालूम था कि अली के फ़ज़ाइल कम हैं और उमर के फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं तो वो खसाइस उमर लिख देते। ये कौन नकल कर रहे हैं? असहाब भी और आपके बाबे भी। या तो आप असहाब रसूल की मान लें, बाबों की तो आप नहीं मानते, और वो बाबे हैं कि जिनसे ज़्यादा अहादीस की शनाख्त, इल्ल की शनाख्त, असनाद की शनाख्त कोई नहीं रखता। डॉक्टर ज़ुबैर साहब की तो इनके सामने कोई हैसियत और कोई वैल्यू तो नहीं है ना। हो या क्वालिटी, दोनों एतबार से सबसे ज़्यादा मनाकिब और फ़ज़ाइल और सबसे ज़्यादा आप कह लें कि जी मुकाम और मर्तबा वाली हदीसें जो हमें मिलती हैं वो ना हज़रत अली के बारे में, इवन कि ना हज़रत अबू बकर के बारे में। किसके बारे में? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के बारे में। अच्छा, इसकी वजह मैं आखिर वो आप कैफियत के एतबार से देखें, कमियत के एतबार से देखें, तादाद के एतबार से देखें या क्वालिटी के एतबार से देखें तो वो सबसे ज़्यादा रिवायतें हज़रत उमर के बारे में आई और वो सही रिवायात आई हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। चलते हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब की खिदमत में और देखते हैं डॉक्टर ज़ुबैर साहब क्या बयान कर रहे हैं। जगह पे जब आप जाते हैं ना जहाँ आपकी इनहराफ जब बहुत बढ़ जाता है तो फिर आपके ऊपर कोई फतवा लगता है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो अहले सुन्नत के करीब हैं, जैसे हमने कहा ज़ैदिया करीब है। खैर बार इन्होंने जो है ना वो जो दलील बयान की जी मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो ये कहते हैं कि जी इमाम अहमद बिन हम्बल ये कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा में किसी भी शख्सियत के लिए इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल नहीं आए जितने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए आए। बात ये है कि ये फिर क्या है? बाबे का कौल है, दलील तो आपके पास कोई नहीं है। दलील आपके पास कोई नहीं है, बाबे का कौल है। वो बाबा कौन है? वो इमाम है कि जो अहादीस की, इल्ल की, सीरत की तमाम कुतुब से आशनाई रखता है, वो अहादीस पर गहरी निगाह रखता है, इसलिए उसका कौल वैलिड है, क्योंकि वो अहादीस को जानता है। अगर हदीस में आए ना, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि हदीस में आए, हदीसें जमा करके दिखा दो, वो किताब लिखे। हाँ किताब लिखें कि जी 10 हदीसें आई हैं जो है वो हज़रत उमर के बारे में। एक तकाबली जायजा बताएं। तकाबली जायजा लिखा ना इमाम नसाई ने खसाइस अली इब्न अबी तालिब लिखी। क्या इमाम नसाई को अगर नहीं मालूम था कि अली के फ़ज़ाइल कम हैं और उमर के फ़ज़ाइल ज़्यादा हैं तो वो खसाइस उमर लिख देते। कि इतनी हदीसें हज़रत आयशा से मुताल्लिक हैं, इतनी हज़रत उमर से मुताल्लिक है, इतनी फलाने सहाबी से मुताल्लिक है और इतनी हदीसें जो है। फिर आपका काम कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्क होगा। ये क्या कि एक बाबे ने कह दिया, प्रॉपर रिसर्च बन जाएगी। एक बाबे ने कह दिया, आपने नकल कर दिया, अब आप कहते हैं मैं भी बाबी नहीं हूँ। बाबी नहीं है तो आप क्या हैं? हम तो आपको हदीसों से दिखाएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की भी फ़ज़ाइल पे हमने एक मुस्तकिल एपिसोड करना है इंशाअल्लाह। और एक बात अब मैं कहने जा रहा हूँ कि क्वांटिटी हो या क्वालिटी, क्वांटिटी में भी हम सही हदीसों को कह रहे हैं, वो नहीं 3 लाख हदीसें गढ़ी गई। सही हदीस। क्वांटिटी देखिएगा सही हदीसें अभी कौन सी आती इनकी हो या क्वालिटी, दोनों एतबार से सबसे ज़्यादा मनाकिब और फ़ज़ाइल और सबसे ज़्यादा आप कह लें कि जी मुकाम और मर्तबा वाली हदीसें जो हमें मिलती हैं वो ना हज़रत अली के बारे में, इवन कि ना हज़रत अबू बकर के बारे में। किसके बारे में? वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। अच्छा, इसकी वजह मैं आखिर में हज़रत उमर के बारे में, चाहे वो आप कैफियत के एतबार से देखें, कमियत के एतबार से देखें, तादाद के एतबार से देखें या क्वालिटी के एतबार से देखें तो वो सबसे ज़्यादा रिवायतें हज़रत उमर के बारे में आई और वो सही रिवायात आई हैं। जबकि इनके अपने उलमा ने कि जिनकी तरफ ये मंसूब हैं, मुलाहिज़ा करें कि वो क्या बयान करते हैं। ये अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन अल-जुज़्उ सालिस इसकी तीसरी जिल्द है। यहाँ पर क्या कहते हैं, समेत अहमद इब्न हम्बल मा जाअ li अहद मिन असहाब रसूलुल्लाह मिनल फ़ज़ाइल मा जाअ li अली इब्न अबी तालिब, कि रसूलुल्लाह के असहाब में से किसी के लिए इतने फ़ज़ाइल नहीं आए जितने अमीरुल मोमिनीन के लिए आए हैं। कौन? अहमद इब्न हम्बल कह रहा है। अहमद इब्न हम्बल कौन है? वो शख्स है कि जो इनका इमाम है, वो शख्स है कि जो अहादीस पर इनकी निस्बत डॉक्टर ज़ुबैर साहब की निस्बत ज़्यादा तसल्लुत रखते हैं। वो अहादीस की असनाद पर इनसे ज़्यादा तसल्लुत रखते हैं। और लुत्फ़ की बात यह है कि ये जो कौल है अहमद इब्न हम्बल साहब से साबित है, इसकी सनद में भी किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है। अब मैं इसके हवाले से एक और चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यहाँ पर अहमद इब्न हम्बल के कौल में जो जब इसने नकल किया इमाम अली के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा, यहाँ पर एक जुमला था वो इन्होंने बयान नहीं किया। ये मुलाहिज़ा करें फ़थुल बारी शरह सही बुखारी, इब्न हजर अस्क़लानी यहाँ पे क्या लिखता है, तवज्जो कीजिएगा। बाब मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, कहते हैं वक़ाल अहमद, एक बंदा नहीं, व इस्माईल अल-क़ादी व नसाई व अबू अली अन्नीसापुरी वलम यरद फ़ी हक़्क़ अहद मिन अस्सहाबा बिल असानीदिल जय्याद। जय्यद यानी जो अच्छी और बेहतरीन असनाद के साथ जो फ़ज़ाइल इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से नकल हुए हैं, इतने फ़ज़ाइल किसी के लिए भी नकल नहीं हुए। ये एक नहीं, आपके एक बाबे नहीं, आपके उन आलाम का। और नसाई कौन है? नसाई मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डॉक्टर ज़ुबैर साहब कह रहे हैं कि बाबे का कौल है।
نسائی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نسائی کون تھا. یہ ملاحظہ فرمائیں سیر اعلام النبلاء شمس الدین ذہبی کیا بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو نسائی ہے وَلَمْ يَكُنْ أَحْدٌ فِي رَاثِ الثَّلَاثِ مِنْ أَحْفَظ مِنَ النِّسَاءِ کہ پہلی 3 صدیوں میں جو نسائی سے زیادہ باریک ہو وَهُوَ أَحْدَقُ بِالْأَحْدِيثِ وَعِلَلِهِ وَرِجَالِهِ مِنْ مُسْلِمٍ وَمِنْ أَبِي داؤد من أبي عیسیٰ. ان سب سے زیادہ جو 3 صدیوں میں باریک شخصیت آئی ہے، احفظ شخصیت آئی ہے، زیرک شخصیت آئی ہے علل کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، وہ کون ہے؟ نسائی. وہ نسائی بھی یہی بات کر رہا ہے. وہ نسائی نہیں لکھ رہا خصائص عمر، نہیں لکھ رہا ڈاکٹر زبیر صاحب، وہ لکھ رہا خصائص علی. اور اگر عمر کے فضائل اس قدر زیادہ تھے، تمام صحابہ میں اس قدر زیادہ تھے، تو پھر وہ لکھتے نا خصائص عمر لکھتے، چونکہ سب سے زیادہ فضائل اس کے ہیں. اس کے بعد آپ کو ایک اور حدیث دکھاتے ہیں. یہ حدیث کا آپ کیا کریں گے کہ اگر مولا علی کے فضائل بانٹ دیے جائیں، مولا علی کے فضائل اگر صحابہ میں لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو سب خیر دیکھیں گے، اس قدر فضائل ہے. یہ ملاحظہ فرمائیں المصنف لابن ابی شیبہ. یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ سند بالکل ٹھیک ہے، سند کیا صحیح ہے. اور کون ہے؟ ابو طفیل عن رجل من اصحاب النبی. وہ کہتے ہیں کہ لقد جاء فی علی من المناقب کہ علی کے لیے اس قدر مناقب اور اس قدر فضائل، کون؟ اصحاب رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ علی کے لیے اس قدر فضائل نقل ہوئے ہیں کہ اگر ان کو لوگوں میں تقسیم کیا جائے تو سب تک خیر پہنچے گی، سب سعادت مند ہو جائیں گے. اوسہم خیرہ کہ سب سعادت مند ہو جائیں گے. علی کے اس قدر فضائل ہیں. یہ کون نقل کر رہے ہیں؟ اصحاب بھی اور آپ کے بابے بھی. یا تو آپ اصحاب رسول کی مان لیں، بابوں کی تو آپ نہیں مانتے. اور وہ بابے ہیں کہ جن سے زیادہ احادیث کی شناخت، علل کی شناخت، اسناد کی شناخت کوئی نہیں رکھتا. ڈاکٹر زبیر صاحب کی تو ان کے سامنے کوئی حیثیت اور کوئی ویلیو تو نہیں ہے نا. آگے سنتے ہیں، اب دیکھتے ہیں. یہاں تک تو ہم نے یہ چیز بیان کی کہ بابے کا قول جو ہے وہ کس قدر اہم ہوتا ہے ان چیزوں میں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ نص کے مقابلے آ کے تعویل کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، نہیں، وہ سیدھی بات کر رہے ہیں چونکہ وہ حدیث کی سب سے زیادہ شناخت رکھتے ہیں. ملاحظہ کریں آگے کون سی حدیث بیان کرتے ہیں. بیان کروں گا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. تو یہ تضاد نہیں ہے کہ ہم درجہ تو دے رہے ہیں حضرت ابوبکر کو، لیکن فضائل حضرت عمر کے زیادہ ہیں. یہ بات ہے کہ یہی تو ریسرچ ہے. درجہ ہم یہی مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کا سب سے زیادہ ہے. تو آپ کسی اپنے درجہ حضرت ابوبکر کا زیادہ کس وجہ سے؟ جب فضائل عمر کے زیادہ ہیں تو پھر ان کا درجہ کس وجہ سے اوپر گیا؟ کوئی لاجک تو ہوگی نا اس کی. کوئی لاجک نہیں ہے. یعنی یہ مذہب اہل سنت ہے کہ فضائل اس شخص کے بہت زیادہ ہیں، سب سے زیادہ ہیں، لیکن درجہ حضرت ابوبکر کا اوپر جائے گا. کیا کہنے؟ کس وجہ سے؟ وجہ کوئی نہیں ہے، لاجک ہی نہیں ہے نا کوئی. لیکن یہ ہے کہ فضائل اور مناقب جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ حضرت عمر کے زیادہ نکلتے ہیں. اچھا اب آپ اس پہ غور کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا. وہ میں نے کہا کہ وہ میں آخر میں بیان کروں گا. مجھے اس کی بڑی ایک انٹرسٹنگ وجہ سمجھ میں آئی. اچھا. اور اس سے اس کا ایسا گہرا لنک بنتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ بہت زبردست ہے. اچھا سب سے پہلے تو سنن ترمذی کی روایت ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت معروف روایت ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا اس سے بڑی کوئی فضیلت نہ، اس سے بڑی کوئی فضیلت کسی جو ہے صحابی کے بارے میں یہ الفاظ نہیں ملیں گے. دیکھیں حضرت علی کے بارے میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور آپ کی نسبت وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی، یعنی وہ بھائی تھے اور ہم بھی بھائی ہیں، کزنس تھے. تو وہ جو ہے وہ جانشین تھے ان کے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جو ہے وہ غزوہ پہ جاتے ہوئے پیچھے جانشین بنایا. جی بالکل، مدینہ منورہ میں. لیکن وہاں پہ بھی کیا الفاظ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ میرے بعد کوئی نبی. یہ نہیں کہا کہ میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتے. اس کی دلالت یہی بنتی ہے نا ڈاکٹر صاحب. کہا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہارون نبی تھے یا نہیں تھے؟ تھے. موسیٰ نبی تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تھے. کہا الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہوگا. اب اگر کوئی نبی ہوتا تو پھر کس نے ہونا تھا؟ مولا علی نے ہونا تھا. اس کی دلالت التزامی یہی بنتی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس میں یہ نہیں ہے؟ اور جو آپ نے حدیث بیان کی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ ویسے مولا علی کے فضائل کی روایتوں پہ آگے چل کے آپ نے کئی انہوں نے گفتگو کرنی ہے. ہم انشاءاللہ ان کی بھی تفصیلی گفتگو کریں گے کہ یہ جو فضائل عمر کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ صحیح اور کہتے ہیں نا کوانٹیٹی کوالٹی کے اعتبار سے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی کوانٹیٹی اور کوالٹی ہے اس میں. سب سے پہلے تو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہی الحدیث المنکر عند نقاد الحدیث، جو ناقدین حدیث ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں. یہ ایک ریسرچ یعنی آپ کہیں کہ ماسٹرز کا ریسرچ پیپر ہے ان کا، المملکۃ العربیہ سعودیہ وزارت التعلیم جامع ام القریٰ سے
سعودی عرب سے یہ یونیورسٹی سے چھپا ہے، اور اس کے مشخصات ہیں محمد اطاعت اشراف جو ہیں محمد سعید بن محمد حسن بخاری، اور اعداد طالب عبد الرحمن بن نویف بن فال البانوی السلمی غالباً ان کا نام ہے۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، حدیث عقبہ بن عامر کہ ان النبی لو کان بعدی نبی لکان عمر، وہ کہتے ہیں کلہم من طریق مشرا بن حآن ان عقبہ، کہ یہ جتنے بھی اس کے طریق ہیں وہ مشرا ان میں سب میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابن لہیہ کا اضطراب بھی پایا جاتا ہے، اور جن میں ابن لہیہ یا لہیہ جو ہے وہ اس میں آیا ہے تو لہٰذا اس میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، اس کے سارے طریق کیا ہیں، اور جب ترمذی نے جو یہ نقل کر رہے ہیں تو ترمذی نے خود اس چیز کو بیان کیا ہے کہ لا نعرف الا من حدیث مشرا بن آہان، کہ یہ حدیث فقط اسی کے مشرا کے طریق سے نقل ہوئی ہے۔ اچھا، الحکم علی الحدیث، وہ کہتے ہیں جاء فی المنتخب من للخلال، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا ان ابا عبداللہ سئل عن حدیث عقبہ بن عامر، اس حدیث کے بارے میں کیا پوچھا گیا کہ بھئی حدیث کیسی ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو کہتے ہیں کہ اس کو دیوار پہ دے مارو، میرے نزدیک یہ منکر ہے یہ روایت۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اس میں نقارت کی وجہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک تو یہ حاضر الحدیث جو ہے وہ تفرد بہ مشرا بن حآن عن عقبہ، اور جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ترمذی کی عبارت سے سمجھ میں آیا، اور مشرا وہ ایسا راوی ہے کہ جس سے صاحبان صحیح بخاری نے بھی کچھ نقل نہیں کیا۔ آگے پھر وہ تفصیل سے کیا بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دارمی نے ابن معین سے نقل کیا کہ تو اس کی توثیق کیا، اس کے بعد کہا ولیس بذا هو الصدوق، اور ابن عدی نے اس کے بارے میں کیا کہا، ابن حبان نے کہا کہ یخطی و یخالف، ٹھیک ہے۔ پھر مجروحین میں ابن حبان اس کو ثقات میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں خطا کرتا ہے اور مخالفت کرتا ہے، پھر جب مجروحین میں لاتے ہیں کہ یروی عن عقبہ بن عامر حدیث و مناکیر، کہ عقبہ بن عامر چونکہ یہ بھی عقبہ بن عامر سے ہے، وہاں جب یہ نقل کرتا ہے تو منکر احادیث نقل کرتا ہے کہ لا یتابع علیہ، کہ اس کی اتباع یعنی جو ہے وہ اتباع نہیں کی جائے گی۔ اچھا، اور پھر کیا والصواب فی امرہ، درست بات اس کے بارے میں کیا ہے کہ جس حدیث میں روایات میں مشرا جو ہے وہ عقبہ سے روایت کرنے میں منفرد ہوگا اس کو ترک کر دیا جائے گا، اور یہاں پر کیا ہے مشرا کا تفرد پایا جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وما تفرد سفر وگنیشن بدید، وہ کہتے ہیں کہ مشرا بن حآن بہ فقد وقع، اس کے جو متن میں کیا ہے مخالفا لاجماع الامہ المعتمد علی الکتاب والسنہ، تفرد کے علاوہ اس میں ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ جو اجماع امت کے خلاف ہے، وہ کیا، وہ کہ ھذا الحدیث صریح فی تفضیل عمر بن الخطاب علی ابی بکر، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ عمر ابو بکر سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس کیا ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ ان الانبیاء ہم افضل البشر، اگر مرتبہ نبوت حاصل ہو جائے اور کہے کہ بھئی عمر کو حاصل ہوتا تو یعنی کیا مطلب ہے، وہ اس قدر صلاحیت رکھتا تھا، یعنی وہ اس قدر اہل تھا کہ مرتبہ نبوت اس کو مل جائے، ساتھ اس کے کہ اس کو مرتبہ ولایت بھی حاصل تھا، تو پھر کیا ہوتا، حضرت ابو بکر کا کوئی حساب کتاب وہاں پہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہوتا، لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں ابن جوزی نے ایک اور متن کے ساتھ جو احادیث آئی ہیں اس حوالے سے، ابن جوزی نے نقل کیا کہ اگر کوئی نبی مبعوث ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کہا کہ یہ دونوں حدیثیں وہاں پر ابن جوزی نے کہا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں ملاحظہ کریں، سنن ابن ماجہ یہاں پر کیا کہتے ہیں، مشرا بن حآن عقبہ بن عامر، وہ کہتے ہیں کہ وہی مشرا بن حآن تک ابن ثقات نے اس کو نقل کیا، ثقات میں ابن حبان نے، اور کہا یخطی و یخالف، اور ضعفاء میں نقل کرنے کے بعد کیا کہا کہ یہ عقبہ سے مناکیر نقل کرتا ہے، اور درست بات کیا ہے کہ اس کے انفراد کو ترک کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ملاحظہ فرمائیں شعیب ارناؤط کی ایک چلاکی چیک کریں، مسند الامام احمد بن حنبل الجزء الثامن والعشرون، یہاں پر کیا کہتے ہیں 28ویں جلد میں، وہی اسی روایت کو اسناد اس کی حسن ہے۔ اچھا، اور خود بھی کہتے ہیں کہ مشرا بن حآن کلاہما حسن الحدیث۔ ایک اور اسی 28ویں جلد میں ایک اور صفحے پہ یہاں پر کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں مشرا ہے اور مختلف فی ہے، اور کیا جی بالخصوص فی حدیث عن عقبہ خاصہ مقال، یعنی جب عقبہ سے نقل کر رہا ہوگا مشرا تو اس وقت کیا ہوگا، اس میں کلام پایا جاتا ہے، گفتگو پائی جاتی ہے، اور آگے پھر وہ کس کی بات نقل کرتا ہے، ابن حبان کی، کہ یروی عنہ احادیث و مناکی لا یتابع علیہ، آگے خود اس کی بات نقل کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں یہاں پر اسی وجہ سے کیا کہتا ہے، مشرا وہی سمیت عقبہ بن عامر اسنادہ ضعیف
مشرا بن لیسا بذاکل قوی وفی احادیث ہی ان عقبہ خاص مقال، کہ اس میں خاص طور پر جب عقبہ سے یہ روایت نقل کرے گا تو اس میں گفتگو ہے وکما اشرنا الیہ فی الحدیث سابق، اور جو حدیث سابق سے میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ تو لہٰذا یہ کون سی کوانٹٹی تھی، یہ کون سی کوالٹی تھی، اور کون سی جناب اس کے اندر آپ کے علماء نے کہا منکر روایت ہے، آپ کے علماء نے کہا اس میں ایسا راوی ہے کہ جو منکر روایات نقل کرتا ہے، جب اس عقبہ سے روایت نقل کرتا ہے تو پھر یہ کہاں سے صحیح ہو گئی؟ اگر آپ کہیں البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، البانی کا ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، البانی کیا کرتا ہے؟ البانی کہتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، سند حسن ہے، وہ کہتے ہیں کہ مشرا جو ہے اس کا کلام ایسا ہے کہ جو رتبۃ الحسن سے کم نہیں ہوگا، اس کی ابن معین نے توثیق کی ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے لیے دو شاہد ہیں جس کی وجہ سے حسن کا ہے، وہ کیا ہے؟ پہلا فلاں کا اور دوسرا فلاں کا، اور دونوں کیا ہیں؟ وہو ضعیف وہو ضعیف، اور دو شاہد لے کر آ رہا ہے، وہ شاہد دونوں ضعیف ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے جی یہ حدیث حسن بن رہی ہے، اور وہ جو آ کر اس کو تقویت پہنچا رہے ہیں وہ بھی ضعیف ہیں، اور جس بندے کو تقویت پہنچا رہے ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اہل بیت کے فضائل کی دفعہ آپ لوگوں کو کیوں مروڑ اٹھتے ہیں، اور آگے کو ڈاکٹر زبیر صاحب کو بھی اٹھیں گے اور ایک حدیث کے بارے میں، حدیث مدینہ تو علم کے بارے میں یہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، ہم اس کا تفصیل سے الگ سے جواب دیں گے۔ یہ فقط ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ہم نے ابتدائی اپنا مقدمہ رکھا، چونکہ آگے انہوں نے امیر المومنین کے فضائل بھی بیان کرنے اور عمر کے بھی دیگر فضائل بیان کرنے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو کوانٹیٹی کوالٹی کی بات کر رہے تھے وہ ان میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، انشاءاللہ پھر وہ اس کو اس کی دوسری قسط میں ہم مزید آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔